अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आ जाइए, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि इस उम्मत के अंदर सबसे पहला जो इख्तिलाफ हुआ वो पहली बगावत तो हज़रत उस्मान के ज़माने में हुई और बिल आखिर मुसलमानों ने ही तीसरे खलीफा को कत्ल कर दिया। फिर दूसरी चीज़ जो हमारे सामने आई कि हज़रत अली की फ़ौज में फूट पड़ गई और एक नया पहला फ़िरक़ा वजूद में आया जिसको ख़वारिज कहते हैं। और ये बड़े अजीब व गरीब लोग थे। ये कहते थे कि सहाबा कराम काफिर हैं। ख़वारिज में कोई सहाबी नहीं था और वो ये कहते थे कि रियासत नहीं होनी चाहिए, अमीर ही नहीं होना चाहिए। और वो ये कहते थे कि हज़रत अली भी काफिर हो गए, हज़रत मुआविया भी काफिर हो गए और हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी काफिर हो गए। अच्छा, अब इसके सियासी असरात बाद में बहुत मुरतब हुए। बस इतनी बात यहाँ जहन में रख लीजिए कि आज भी दुनिया के अंदर ख़वारिज पाए जाते हैं। ये सुल्तान काबूस की जो फैमिली है सल्तनत ओमान के अंदर, यहाँ आज भी ख़वारिज की हुकूमत है, लेकिन ये मुतदिल ख़वारिज हैं, आबादिया फ़िरक़े से इनका ताल्लुक़ है। इसके बाद मुसलमानों में जो दूसरे फ़िरक़े पैदा हुए वो तकरीबन 60 हिजरी के लगभग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद, तो एक तो जबरिया पैदा हुए शाम के अंदर और दूसरे मुर्जिया पैदा हुए और तीसरा एक रुझान था नासिबियत का, हज़रत अली की दुश्मनी का एक रुझान वहाँ पैदा हुआ। और कूफे के अंदर फिर हज़रत अली के सिलसिले में तशय्यो का रुझान पैदा हुआ। और उस तरफ बसरा एक शहर था और वो इंटेलेक्चुअल सिटी था बसरा। अब बसरा को समझना बहुत ज़रूरी है। सारे दानिश्वर बसरा में जमा थे और मजूसी यहाँ थे, जनादिका यहाँ पर मौजूद थे, खुदा को न मानने वाले मौजूद थे, ईरानी ज़रतुश के मानने वाले और मानी पसरमाश के मानने वाले, सारे जो दानिश्वर थे, शायर और अदीब, ये इन सब का मरकज़ बसरा था। और यहाँ फिर एतज़ाल ने जन्म लिया। ये हसन बसरी रहमहुल्लाह जो मशहूर ताबई हैं, रईस ताबईन हैं, 110 हिजरी में इंतकाल किया। इन्हीं का वो शागिर्द था वासिल बिन अता, जो एतज़ाल का बानी समझा जाता है। और ये वो लोग थे जो नबूवत के मुकाबले में अक्ल को ले आते थे। अब ज़रा समझ लीजिए इस बात। एक नबी का इल्म है, नबी ये दावा करता है कि मेरा इल्म ज़ाती नहीं है। नबी ये कहता है कि मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, मैंने कोई गौर व फिक्र नहीं किया, मैं फ़लसफ़ी नहीं हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, मैं काहिन नहीं हूँ, मैं साइंसदान नहीं हूँ, मुझे अल्लाह मेरे पास फ़रिश्ता भेजता है, ये नबुव्वत है। अब वो मुतज़िली ये कहते थे कि अक्ल की शान पर हम चढ़ाएंगे इस चीज़ को, अक्ल की तराजू पर परखेंगे। चुनाचे वो मोजिज़ात का इनकार करते थे, करामात का इनकार करते थे, शफात का इनकार करते थे, अल्लाह के दीदार का इनकार करते थे और अल्लाह के बारे में कहते थे कि अल्लाह गूंगा है, अल्लाह ताला कलाम नहीं करता। और कल्लमल्लाहु मूसा, तकलीमा को वो कहते थे कल्लमल्लाहु के बजाय कहते थे कल्लमल्लाहा पढ़ते थे। अल्लाह ने बात नहीं की, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की थी। अल्लाह बात नहीं कर सकता, अल्लाह कैसे बात कर सकता है? अच्छा, अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, अच्छा देखा जा सकता है तो उसकी फिर समत होगी। अगर अल्लाह बोलता है तो फिर उसका जिस्म साबित होगा, ज़बान होगी, हल्क होगा और मुंह होगा, होंठ होंगे। अल्लाह कैसे बोलता है? अल्लाह नहीं बोलता। तो इस तरह की बहसों में मुतज़िला पड़ गए। और उसके बाद फिर जब बनु उमैया की हुकूमत का ख़ातिमा हुआ 132 हिजरी में, तो यही मुतज़िली
تو کیپٹل بدل گیا، اور کیپٹل جو ہے وہ بغداد بن گیا 135 ہجری میں. تو سارے معتزلی وہاں پہنچ گئے، اور گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدے ان کے ہاتھ میں تھے. چیف جسٹس ان کا تھا، اور بڑے پاورفل ہو گئے. اہل سنت پر انہوں نے وہ ظلم ڈھائے کہ الحفیظ و الامان. آپ جانتے ہیں تاریخ میں، میں اب تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو اب یہاں پر ہوا یہ کہ نبی بڑا ہے یا عقل بڑی ہے؟ وحی کے مقابلے میں عقل آ گئی کہ وحی کو ہم، معجزات کو ہم عقل کے پیمانے پر پرکھیں گے. یہ اب اختلاف شروع ہو گیا امت کے اندر، یعنی اختلاف پیدا ہو گئے. اچھا جی، اب اس کے بعد پھر جبریہ کے مقابلے میں قدریہ پیدا ہوئے، اور وہی قدریہ وہ تھے جو تقدیر کو نہیں مانتے تھے. اور پھر یہی معتزلی بھی بن گئے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کے افعال کا ذمہ دار خود انسان ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا، تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ابو داؤد میں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوس. بہرحال اس کے بعد پھر ایک چیز پیدا ہوئی جس کو آپ رفض کہتے ہیں، یعنی روافض کہتے ہیں، کہ جو یہ تقریباً 300 ہجری میں تک شیعت آگے بڑھتی گئی، یعنی حضرت علی کے ساتھ محبت میں غلو بڑھتا گیا. تو یہ 40 ہجری سے اس کا آغاز ہوا، اور 300 ہجری تک جانے کے بعد یہ جو پھر جس کو ہم رافضیت کہتے ہیں یا روافض، یہ پیدا ہو گئے. اور انہوں نے پھر صحابہ کرام کی تکفیر بھی شروع کر دی، اور کہہ دیا کہ سوائے چند صحابہ کے باقی سب منافق ہو گئے تھے. یہ غالی شیعوں کو رافضی کہتے ہیں. تو شیعہ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، سارے شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں. اچھا، اب ذرا موجودہ زمانے کی صورتحال کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ دنیا میں اس وقت 3 بڑے قسم کے اہل تشیع پائے جاتے ہیں. ایک تو ہیں 12 امام والے ایران کے جو شیعہ ہیں، جو 12 امام کو مانتے ہیں. دوسرے ہیں یمن کے زیدی شیعہ، جو ہم سے بہت قریب تر ہیں ہم سے، اور وہ وہاں یمن میں شافعیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ مراسم بھی ہیں، ان میں بالکل گھلے ملے ہیں. تو وہ بہت ہی معتدل ہیں. وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان وغیرہ کو، حضرت عمر وغیرہ کو گالی نہیں دیتے، ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن کچھ چیزیں ان کی ہیں. اور تیسرے جو اہم لوگ ہیں وہ ہیں جن کو باطنیہ یا اسماعیلیہ، یا پھر آپ یہ دروزیہ، اور یہ جو آپ کے نصیریہ اور علویہ کہتے ہیں. اور شام میں جو اس وقت حکومت ہے بشار الاسد کی، اور اس کے بعد کی حکومت 1971 میں جو شامل ہوئی، تو یہ بنیادی طور پر نصیری تھے، جن کو شیعہ بھی مسلمان نہیں سمجھتے. جو نبوت کا بھی ان لوگوں نے دعویٰ کیا. محمد بن نصیر النمیری کے معتقدین ہیں. اور پھر یہ لوگ اب یہ آگے حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی. اسماعیلیوں کی حکومت پھر وہاں مصر میں قائم ہو گئی. پہلے تو تونس میں عبید اللہ المہدی نے 297 ہجری میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر فتوحات بڑھتی گئیں اور مصر میں فاطمی خلافت وہاں پر قائم ہو گئی. تو اب یہ چیز ہے. اس کے بعد یہ جو زمانہ تھا 250 260 270 ہجری کا، یہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے امت مسلمہ کا. اور اسی زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ
یہ تدوین ہو چکی تھی حدیث کی۔ امام بخاری کا زمانہ 256 میں انتقال ہوا ہے، امام مسلم کا 261 میں ہوا ہے، اور 270 کی دہائی میں امام ترمذی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے جب باطنیہ آ گئے اور انہوں نے کہا یہ نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور حلال و حرام کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز تو دل ہے، دل کی صفائی ہے، اور یہ باطنیہ جو ہے پھر یہ قرامتہ اور باطنیہ، اور پھر اسی سے اسماعیلیت اور باطنیت فروغ پائی، اور پھر اس کے بعد پھر تصوف کی وہ صورتیں بھی ہمارے سامنے آئیں جو بہت ہی غیر مطلوب حد تک غلو میں آگے بڑھ گئی تھی۔ تو ایک مشہور کتاب ہے عبد القاہر بغدادی کی، اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کر لیجئے، کہ عبد القاہر بغدادی درجہ بندی کرتے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے میری بات، درجہ بندی کرتے ہیں وہ، اور بتاتے ہیں کہ یہ تھوڑا گمراہ ہے، یہ ذرا اس سے زیادہ ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، یا اس سے زیادہ ہے، اور اس کے ایک کہتے ہیں کہ یہ بالکل بہت دور ہے اور خارج از اسلام ہے۔ تو یہ درجہ بندی یہ اس زمانے میں کی گئی ہے، 4 صدی ہجری میں یہ درجہ بندی ہوئی۔ اچھا جی، اب یہ بات کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اب ایک عالم اسلام ہے ہمارا، موجودہ عالم اسلام ہے، تو اب یہ جو اختلافات ہیں ہمارے امت کے اختلافات، یہ 3 قسم کے اختلافات ہیں۔ ایک تو عقیدے کا اختلاف ہے، اور ایک بدعات کا اختلاف ہے، اور ایک اختلاف ہمارا فقہی اختلاف ہے۔ یہ ذرا 3 اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو، تاکہ جیسے مثال کے طور پر ایک اختلاف یہ ہے، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی صحابی معصوم نہیں ہے، نبی معصوم ہو سکتے ہیں، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام سارے کے سارے معصوم ہیں اور وہ انبیاء کے برابر ہیں۔ یہ ایک کیا ہے؟ یہ عقیدے کا اختلاف۔ اچھا، ایک اختلاف ہوتا ہے بدعات کا، بدعت ہے کوئی، جیسے 11ویں کی بدعت ہے، یا عرس کی بدعت ہے، یا برسی کی بدعت ہے، یا چہلم کی بدعت ہے۔ یہ بدعتیں ہوتی ہیں، 11ویں کی بدعت ہے، 12ویں کی بدعت ہے، یا میلاد کی بدعت ہے، تو یہ بدعتیں، محرم کی بدعتیں ہیں، یہ بدعتوں کا اختلاف ہے۔ تیسرا اختلاف ہوتا ہے فقہی نوعیت کا، جیسے ہاتھ جو ہے وہ سینے پر باندھنا چاہیے، یا ہاتھ ناک کے اوپر باندھنا چاہیے، یا ہاتھ ناک کے نیچے باندھنا چاہیے، یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ فقہی نوعیت کا اختلاف ہے۔ تو اب ذرا اختلافات کی بھی درجہ بندی کرنی پڑے گی آپ کو۔ آپ جھگڑا چکانے کے لیے آئے ہیں نا، میں نے کہا تھا آپ کو سرجن کا کام کیا ہے، پہلے مریض کو دیکھے کہ بڑی چیز کیا ہے، اس کی پہلی جان بچانی ہے نا، اس کی پہلی، اس کے بعد چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے زخم کو بعد میں دیکھیں گے ہم۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بہت بتانا چاہتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ امت محمدیہ میں شامل ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب یہ کہ وہ جاہل ہو سکتا ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل یا ان پڑھ ہو سکتا ہے نا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر پیدا ہی مثال کے طور پر ایک ایسے گھر میں ہوا، پیروں کے گھر میں پیدا ہوا، تو اس کو پہلے دن ہی اس کو ایک جھوٹی حدیث سکھا دی گئی، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ افلاک پیدا نہ کیے جاتے، میں یہ جو ہے کائنات پیدا نہ کرتا میں۔
اب وہ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ پہلے 2 سال سے 3 سال کی عمر میں یہ حدیث سن لی کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے لیے دنیا بنائی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی پیدا ہو گیا اہل تشیع کے گھر میں، اس کو پہلے دن ہی بتا دیا گیا، بچپن سے بتایا جا رہا ہے 12 امام ہیں، 12 امام ہیں، 12 امام ہیں۔ ایک سنی ہے، اس کو پہلے دن ہی بتا دیا گیا کہ تمہارے یعنی 4 امام ہیں، اور چاروں میں سب سے بڑے امام اعظم ہیں، اور وہ ابو حنیفہ ہیں، اور یہ تمہارے امام ہیں۔ اب وہ بیچارہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا امام تو بڑا ہے، اعظم ہے، باقی شافعی چھوڑو، احمد کو چھوڑو، ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے۔ تو یہ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام شافعی کون ہے، امام مالک کون ہے، امام احمد کون ہے، اور امام جعفر کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سارا۔ تو لا علمی کی وجہ سے وہ جو غلط باتیں اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں اس پر وہ اصرار کرتا ہے۔ تو دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اتحاد امت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھیں اور دوسرے کو سمجھائیں، یعنی مکالمے کی ایک فضا پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ مکالمہ نہیں ہوگا، ڈائلاگ نہیں ہوگا تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مل بیٹھے نا بھائی، اچھا آپ کیا ہیں، آپ کے والد صاحب کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ بریلوی تھے۔ آپ کے والد صاحب کیا تھے؟ دیوبندی تھے۔ آپ کے والد صاحب کیا تھے؟ اہل حدیث تھے۔ آپ کے والد صاحب کیا تھے؟ شافعی تھے۔ اچھا، آپ بیٹھے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان مشترک چیز کیا ہے، کن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے، پہلے اس پر بات کریں گے نا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ مل بیٹھیں، اے اہل کتاب آؤ مل بیٹھیں، ہم اس چیز پر تو اتفاق کر لیں۔ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، آؤ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں، یہ عہد کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور ہم شرک نہیں کریں گے، اس پر اتفاق کر لیں۔ پہلے موٹی موٹی باتوں پر اتفاق کر لینا،